बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम नाज़रीन व सामाईन, दौरा तफसीरुल कुरान जारी है और हम सूरह बकरा की तफसीर आपके सामने पेश कर रहे हैं, जिसका आज सबक नंबर 52 है। तो सूरह बकरा का अजमाली तारुफ आपसे करवा रहे हैं। सूरह बकरा के महल्ले नज़ूल और आयात और हरूफ की तादाद और इसके फ़ज़ाइल के बारे में हम आज गुफ्तगू करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले आपसे ये गुजारिश है कि ये चैनल दीन के लिए वक्फ़ है, इसकी तरफ ख़ुसूसी तवज्जो फरमाएं। अल्लाह तबारक व तआला आपकी ज़िंदगियों में खैर व बरकत अता फरमाए। सूरह बकरा मदनी है। अल्लामा कर्तबी इस मामले में लिखते हैं कि ये काफ़ी अरसा तक नाजिल होती रही। ये मदीना मुनव्वरा में नाजिल होने वाली सबसे पहली सूरत है और इसकी एक आयत मक्का मुकरमा में नाजिल हुई और वो आयत नंबर 281 है। ये आखिरी आयत है जो आसमान से नाजिल हुई है। हिज्जतुल वदा में यौमुन नहर यानी ईद उल अज़हा को मना में नाजिल हुई और सूद की हुर्मत की आयत भी कुरान मजीद की आखिरी आयतों में है। ये कुरान मजीद की सबसे तवील सूरत है, जैसे सबसे कसीर सूरत सूरह कौसर है और इसमें आयत मदायना अल बकरा 286 है, 282 जो कुरान मजीद की सबसे तवील आयत है, जिसे वद्दुहा और अल फज्र कुरान मजीद की सबसे कसीर आयत हैं। हाफिज़ इब्न कसीर लिखते हैं कि बाज़ उलमा ने कहा है कि ये सूरत 1000 खबर 1000 अमर और 1000 नहीं पर मुश्तमिल है और शुमार करने वालों ने बताया कि इस सूरत में 287 आयात हैं, 6080 कलिमात हैं और 25500 हरूफ हैं। सूरह बकरा के फ़ज़ाइल में कुछ हदीस भी आपके गोश गुजार करते हैं और आसार से भी इसका तारुफ हासिल करते हैं। इमाम मुस्लिम रिवायत करते हैं कि नवास बिन सुलेमान कलाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन कुरान मजीद और इस पर अमल करने वालों को लाया जाएगा। उनके आगे सूरह बकरा और सूरह आले इमरान होंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सूरतों की 3 मिसालें बयान फरमाई जिनको मैं आज तक नहीं भूला। फरमाया, वो ऐसी हैं जैसे वो बादल हों या 2 स्याह साहिबान हों जिनके दरमियान नूर हो, या सफ़ बांधे हुए परिंदों की 2 कतारें हों। वो सूरतें अपने पढ़ने वालों की वकालत और हमायत करेंगी। यानी क़यामत के दिन अल्लाह ताला एक मखलूक पैदा फरमाएगा जो बादल साहिबा या परिंदों की कतारों की तरह होंगी और कुरान पढ़ने वालों और कुरान पर अमल करने वालों पर साया करेंगी। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि एक दिन हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। नागाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आवाज़ सुनी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर ऊपर उठाया। हज़रत जिब्राइल ने कहा, यह आसमान का एक दरवाज़ा है जिसको सिर्फ आज खोला गया है और आज से पहले कभी नहीं खोला गया। फिर इससे एक फ़रिश्ता नाजिल हुआ। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यह फ़रिश्ता जो आज नाजिल हुआ है आज से पहले कभी नाजिल नहीं हुआ। इस फ़रिश्ते ने सलाम किया और कहा, आपको इन 2 नूरों की बशारत हो जो आपको दिए गए हैं और आपसे पहले किसी नबी को नहीं दिए गए। एक सूरह फातिहा और दूसरा सूरह बकरा का आखिरी हिस्सा। इनमें से आप जो हरफ भी पढ़ेंगे आपको इसका मिस्दाक मिल जाएगा। हज़रत अबू मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھے گا وہ اس کو کافی ہوں گی، یعنی ناگہانی مصائب اور شیطان کے فتنہ انگیزیوں سے اس کی حفاظت کریں گی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو المنذر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے نزدیک کتاب اللہ کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تمہارے نزدیک کتاب اللہ کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی کہ جس کو ہم آیت الکرسی سے بھی جانتے ہیں۔ آپ نے میرے سینہ پر ہاتھ مارا اور فرمایا، اے ابو المنذر، تمہیں یہ علم مبارک ہو۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ اس حدیث کے تحت اس آیت کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ آیت الکرسی کی ایک وجہ فضیلت یہ ہے کہ اس میں ظاہر، اس میں صفت اور اس میں ضمیر کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا 17 مرتبہ ذکر ہے، اور کسی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ کا اتنی بار ذکر نہیں ہے۔ امام نسائی روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس کے گھر بھاگ جاتا ہے، شیطان اس کے گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوش الحانی سے قرآن پڑھ رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں سورہ بقرہ پڑھ رہا تھا، اس وقت میرا گھوڑا بندھا ہوا تھا اور میرا بیٹا یحییٰ میرے قریب لیٹا ہوا تھا۔ وہ اس وقت کمسن بچہ تھا۔ اچانک وہ گھوڑا اچھلنے لگا، میں کھڑا ہو گیا۔ مجھے اس وقت صرف اپنے بیٹے یحییٰ کے متعلق تشویش تھی۔ پھر گھوڑا پرسکون ہو گیا اور میں نے وہ سورت پڑھنی شروع کر دی۔ گھوڑا پھر اچھلنے لگا، میں پھر کھڑا ہو گیا اور مجھے صرف اپنے بیٹے یحییٰ کی فکر تھی۔ میں نے پھر پڑھنا شروع کیا اور گھوڑے نے پھر اچھلنا شروع کیا۔ اچانک میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان سے ایک صاحبہ کی طرح کوئی چیز اتر رہی ہے جس میں روشن چراغ ہے۔ میں خوفزدہ ہوا اور صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے یہ واقعہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو یحییٰ پڑھو۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے پڑھا تو گھوڑا اچھلنے لگا اور مجھے اپنے بیٹے کی فکر تھی۔ آپ نے فرمایا، اے ابن حضیر پڑھو۔ وہ کہتے ہیں، میں نے پڑھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سر کے اوپر صاحبان کی مثل کوئی چیز تھی اور اس میں چراغ روشن تھے۔ میں خوفزدہ ہو گیا اور آپ نے فرمایا، یہ فرشتے ہیں جو تمہاری آواز کی وجہ سے قریب آئے ہیں۔ اگر تم صبح تک پڑھتے رہتے تو لوگ ان کو دیکھ لیتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ صدقہ کی کھجوروں کی حفاظت کر رہے تھے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ کوئی ہاتھ کھجوریں لے رہا ہے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا، تم اس کو پکڑنا چاہتے ہو تو یہ کہو، سبحان ہے وہ ذات جس نے تجھ کو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسخر کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ناگاہ وہ ایک جن تھا جو میرے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا تاکہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آؤں۔ اس نے کہا کہ میں نے فقراء جن کے لیے یہ کھجوریں لی تھیں اور میں دوبارہ ہرگز نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ وہ پھر آیا اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا، تم اس کو پکڑنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، کہنا سبحان ہے وہ جس نے تجھ کو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسخر کر دیا۔ پھر وہ دوبارہ جب میں نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جانے لگا تو اس نے عہد کیا کہ وہ آئندہ نہیں آئے گا۔ تیسری بار پھر ایسا ہی ہوا تو میں نے انہی کلمات کی برکت سے اس کو پکڑا اور کہا، تم مجھ سے عہد کرتے ہو اور جھوٹ بولتے ہو اور پھر آ جاتے ہو۔ اس دفعہ میں تم کو ضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔
اس نے کہا تم مجھے چھوڑ دو، میں تم کو ایسے کلمات سکھاتا ہوں، اگر تم وہ کلمات پڑھ لو تو کوئی مذکر یا مؤنث جن تمہارے قریب نہیں آ سکے گا۔ میں نے پوچھا وہ کلمات کیا ہیں؟ اس نے کہا ہر صبح اور شام کو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ میں نے اس کو چھوڑ دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعہ کا ذکر کیا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا کیا تم کو نہیں معلوم ان کلمات یعنی آیت الکرسی کی یہی تاثیر ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری دوسرے لوگوں پر 3 وجہ سے فضیلت ہے۔ تمام روئے زمین ہمارے لیے مسجد بنا دی گئی ہے اور اس کی مٹی ہمارے لیے ذریعہ طہارت بنا دی گئی ہے اور ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح ہیں، اور ہم کو یہ آیات دی گئی ہیں، سورہ بقرہ کی آخری آیات جو عرش کے نیچے سے نازل ہوئی ہیں، جو مجھ سے پہلے کسی کو دی گئی ہیں اور نہ میرے بعد کسی کو دی جائیں گی۔ بعد والا معاملہ تو ختم ہو گیا نا، اب تو بعد میں تو کوئی آئے گا ہی نہیں، نبوت کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ حافظ سیوطی لکھتے ہیں کہ امام دارمی کعب سے روایت کرتے ہیں کہ جس شخص نے بقرہ اور آل عمران کو پڑھا قیامت کے دن وہ صورتیں کہیں گی اے ہمارے رب اس سے مواخذہ نہ کر۔ امام ابو عبیدہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے تو شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے۔ امام دارمی، امام طبرانی، امام حاکم نے تصحیح سند کے ساتھ اور امام بہقی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے کہ ہر چیز کا ایک کوہان ہوتا ہے اور قرآن کا کوہان سورہ بقرہ ہے۔ جب کسی گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے تو شیطان گوز مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے۔ امام وقی، امام حارث بن ابی سامہ، امام محمد بن نصر اور امام ابن زریس نے سند صحیح کے ساتھ حسن بصری سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید میں افضل سورہ بقرہ ہے اور اس میں ایک آیت سب سے عظیم ہے، وہ آیت الکرسی ہے، اور جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اپنے بچوں کو آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات یہ زبانی یاد کروائیں، خود بھی یاد کریں، اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات رات کو سوتے وقت باوضو ہو کے پڑھ کے سویا کریں، اور آیت الکرسی ایک بار صبح اور ایک بار شام کو۔ صرف 30 یا 35 سیکنڈ لگتے ہیں اگر آپ کو زبانی یاد ہو آیت الکرسی پڑھنے میں، تو خود بھی یاد کریں اور اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں، اس کی بڑی فیض و برکات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی معرفت اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی اور سچی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔